अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए। कल ही आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया जिसके तहत जो है कोई भी शुगरी ड्रिंक, मतलब चीनी वाली जो मशरूबात हैं और चीनी जो है वो किसी भी गवर्नमेंट इवेंट में सर्व नहीं की जाएगी। और ये एक इनिशिएटिव है जो कि पूरे पाकिस्तान में लिया जाएगा, क्योंकि हमने अब डायबिटीज़ को सख्त कंट्रोल करना है। ना सिर्फ ये कि हमारे यहाँ डायबिटीज़ बहुत ही ज़्यादा हो गई है, बल्कि डायबिटीज़ या शुगर जिसे हम कहते हैं या ज़ियाबतीज़ कहते हैं, वो जो है ना डायग्नोज होती है, और अगर हो भी जाए तो लोग उसकी बिल्कुल भी मेडिकेशन उस तरह से लेते नहीं, ना ही अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करते हैं, और उसके नतीजे में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे आंखों की नज़र का जाना, जिसमें दिल के अमराज, जिसमें जिगर का फेल हो जाना, जिसमें गुर्दों का फेल हो जाना, और फिर पैरों का इस कदर मुतासर हो जाना कि कटने का भी डर हो जाता है। आपको तो पता है कि कितने ज़्यादा लोग हमारे इर्द गिर्द, पहले तो हम कहते थे कि शायद ये सिर्फ बड़ों की बीमारी है, लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा यंग लोगों में और बच्चों में भी टाइप 2 डायबिटीज भी दिखाई देने लगी है। टाइप 1 तो होती ही थी। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना आज इस चीज़ को डिस्कस करें और बताएं आपको कि इस डिसीजन का भी क्या जो है वो इफेक्ट होगा, क्यों इसको लेना ज़रूरी था। हमारे इकोनॉमिक रीजंस की वजह से तो अच्छा ही है कि शुगर की हमें ना इंपोर्ट करना पड़े और ना ही शुगर जो है इतनी ज़्यादा हमारी कंजम्पशन हो। हमारे मुल्क के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन ओवरऑल भी हमारी सेहत के लिए और हमारी ज़िंदगी की क्वालिटी के लिए किस कदर बेहतर होगा। हमारे साथ आज मौजूद है माहिर अमराज डायबिटीज़ हैं, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर शेर अली। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके आने का। डॉक्टर साहब, अब रमज़ान भी अराउंड द कॉर्नर है, महीने बाद आ जाएगा, और ज़ियाबतीज़ का जो ये इतना ज़्यादा हमारे ऊपर बर्डन है, एक तो शुगर का भी बर्डन है और ऊपर शुगर डिजीज़ का भी बर्डन है, तो इसके रीजंस क्या है, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, सारा कुछ आप डिस्कस करिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली अगर हम अपने इस रीजन की बात करें ना, साउथ एशियन रीजन, तो हमारे इस रीजन में डायबिटीज़ जो है ना, जेनेटिकली हम ससेप्टेबल है और एट हाई रिस्क है। और स्पेसिफिकली फिर अगर हम पाकिस्तान की बात करें ना, तो अभी तो जो हमारे पास न्यू डेटा जितना भी आ रहा है, इंसिडेंट रिपोर्ट्स मतलब जो न्यू केसेस हमारे पास आ रहे हैं, पाकिस्तान उसमें टॉप पे आ गया है। सबसे ज़्यादा जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं ना साउथ एशियन रीजन में, वो पाकिस्तान से रिपोर्ट हो रहे हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमारी 33 मिलियन जो पॉपुलेशन है ना, दैट इज़ अराउंड 3 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा की जो हमारी आबादी है ना, वो डायबिटिक पॉपुलेशन है। लेकिन क्यों हम ऐसा क्या करते हैं? हम खाते ठीक नहीं है, हम हेल्थ एक्सरसाइज नहीं करते, क्या रीज़न है? उसमें देखिए ना, सबसे पहले तो वो उसमें जीन्स का अमल दखल है। अब हम जिस फैमिली में भी चले जाएं, हम जिधर भी बात करें, हर फैमिली में कोई ना कोई डायबिटिक पेशेंट होता है। और अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज़ है तो 50% आपका रिस्क वैसे ही इंक्रीज़ हो गया, 50% आप एट रिस्क हैं। और ये जो अभी हमने एक लाइफस्टाइल को अडॉप्ट किया ना, ये अर्बनाइजेशन, ये फास्ट लाइफ, और ये जो एक हाई प्रोसेस फूड्स की तरफ हम चले गए हैं, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, और इन चीज़ों में हम इतना बिजी हो गए ना कि हमने वो जो एक डाइटरी हैबिट्स थी और एक लाइफस्टाइल और फिजिकल एक्टिविटी, उसको हमने जितना कम किया ना, तो उसकी वजह से एक सर्ज आई है डायबिटीज़ की केसेस में। और अगर मैं आपको ये बताऊँ, ये कोविड के बाद ये सारा हुआ है। अच्छा। तो इसमें ये भी इसका एक रोल है कि कोविड भी एक स्ट्रेसफुल माहौल था, एक अनसर्टिनिटी थी, और जैसे ही कोविड का पेंडेमिक ख़त्म हुआ है तो डायबिटीज़ के केसेस ऑलमोस्ट पाकिस्तान में डबल हो गए हैं। और उससे भी अलार्मिंग इसमें बात यह है कि जितनी हम ये बता रहे हैं ना आपको फिगर्स, ऑलमोस्ट इतने ही फिगर्स वो प्री डायबिटीज़ में फॉल कर रहे हैं। इट मीन्स अगर उन्होंने भी अभी से अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अपनी डाइट पे तवज्जो ना दी, तो अल्लाह ना करे नेक्स्ट 5 ईयर्स ये जो हमारी पॉपुलेशन है ये इधर से डबल हो जाएगी। और अभी तो एक ऐसा पैराडाइम शिफ्ट उसमें आया है कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जो हम समझते थे कि ये तो है ही आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स की ये बीमारी है, ओबीस पेशेंट में होती है, मोटापे की वजह से होती है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, बिल्कुल यंग एज में 20s में 25 में और लीन थिन पेशेंट में भी वो प्रेजेंट कर रही है। तो इससे ये बात साबित होती है कि जो हमारे ये जो एरिया है ना, ये बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल था और हम एक हाई रिस्क, और हमारी जीन्स में टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है, और ऊपर से जो हमने अपना अर्बनाइजेशन और लाइफस्टाइल चेंजेस अपनाई है, तो वो जो रिस्क है ना वो हमारा डबल हो गया। तो बेसिकली ये जो सिटी लाइफ है जिसके पीछे लोग अपने गाँव को छोड़कर आ जाते हैं और समझते हैं कि बहुत ही कोई उन्होंने तरक्की कर ली है, वो एक्चुअली आपको इस तरफ लेकर जा रही है, बीमारी और स्ट्रेस की तरफ। और अनसर्टनिटी सिर्फ कोविड में नहीं, वैसे ही हालात इस तरह के हैं कि हमेशा अनसर्टनिटी और स्ट्रेस से डायबिटीज़ का जोर होता है। अच्छा, टाइप 1 डायबिटीज़ की तरफ पहले आते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन थी और यंगर पॉपुलेशन में होती है, जिसमें उनको इंसुलिन भी लगती है। उसके सबसे पहले तो ये बताइए कि किस एज से हो सकती है बच्चे में डायबिटीज़? दूसरे नंबर पर उसको ज़्यादा भूख लगना, प्यास लगना। अच्छा, पहले कॉलर ले लेते हैं, फिर हम वापस आते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से?
مسز فہیم پوری اسلام آباد. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. کیا پوچھیں گی آج آپ؟ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھتی ہوں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب میں نے یہ پوچھنا ہے کہ ایک تو ہوتی ہے جیسے آپ ڈیبیٹیز کا کہتے ہیں کہ جو والدین سے ہوتی ہے بچوں پہ آتی ہے, لیکن میرے جاننے والے ہیں ان کی بیٹی پیدا ہوئی تو ان کو تھی, وہ 18 سال کی ہوئی تو ان کی ڈیتھ ہو گئی, ٹائپ 1 حالانکہ والدین کو نہیں تھی. تو یہ کس وجہ سے ہوتی ہے تاکہ ماں جو ہے یا باپ جو ہے وہ شروع سے کچھ پرہیز کریں یا کچھ کریں کہ پیدائشی طور پہ بچی کو تھی اور وہ 18 سال کی بالکل ینگ اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو کائنڈلی یہ اگر سب کو سمجھا دیں تو تھینک یو ویری مچ, بہت اچھا لگا ہے. بہت شکریہ, تھینک یو بہت شکریہ. جی موسٹ لائکلی یہ جس طرح ہسٹری یہ دے رہی ہے, موسٹ لائکلی ان کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز تھی. اب دیکھیں فیملی میں نہیں تھی. ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں فیملی ہسٹری بہت اس کا کم رول ہے, لیس دین 10%. ٹائپ 1 ڈائبٹیز ایک آٹو امیون پروسیس ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی باڈی کے اپنی جو ہمارا ڈیفینس سسٹم کے سیلز ہوتے ہیں نا, وہ ہمارے خلاف ایکٹیو ہو جاتے ہیں, اور ہمارے وہ سیلز جس سے انسولین بنتی ہے باڈی میں, جو پینکریاس کے سیلز ہوتے ہیں جیسے کہتے ہیں بیٹا سیلز, وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں. اور یہ بالکل ایٹ اے ٹائم آف برتھ بھی ہو سکتی ہے, 5 ایئرز بھی, 10 ایئرز. نارملی جو ہم نے کیسز دیکھے ٹین ایج تک اس کے کیسز ہمارے پاس رپورٹ ہوتے ہیں. تو اگر ایک ٹائپ 1 ڈائبٹیز کا پیشنٹ آپ کے پاس ڈائگنوز ہو, رائٹ فرام ڈے 1 ہمیں ان کو انسولین پہ اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے. اور یہ بھی ایک بہت ڈیفیکلٹ ہمارے لیے ہوتا ہے, کیونکہ لوگ ایک ڈائبٹیز کو دوسرے سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے تو فیملی میں ہے ڈائبٹیز, وہ تو اورل جو ہے نا دوائیاں لے رہے ہیں, تو ہمیں اب کیوں انسولین پہ. تو یہ بھی بہت ہمارے لیے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے پیشنٹ کو یہ سمجھانا کہ ایکچولی آپ کی ڈائبٹیز میں اور ان کی ڈائبٹیز میں بہت فرق ہے. تو اس لیے آپ کو بالکل رائٹ فرام اسٹارٹ انسولین پہ آپ کو آنا ہوگا. اچھا, بیسکلی جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے وہ ان بچوں میں اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ان کا جو لبلبا ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے, اور اس کے اندر سے جو ہارمون انسولین نکلنا ہوتا ہے جس سے کہ آپ کی جتنی بھی آپ شوگر کھاتے ہیں اس نے ڈائجسٹ ہونا ہے, وہ ہضم نہیں ہو پا رہی ہوتی, اور اس لیے وہ ان کو انسولین دینا پڑتا ہے. تو ان کی میڈیسن وہ دوسری نہیں ہو سکتی. اچھا, اس میں انہوں نے جیسے پوچھا کہ کیا پریونشن تو کوئی بھی نہیں ہو سکتی, لیکن ہم نے بلڈ شوگر لیول اس بچے کا جیسے ہی پیدائش ہوا چیک کرنا ہوتا ہے. تو اب یہ بلڈ شوگر لیول چیک کرنے کا HbA1c ہے, کون سا ٹیسٹ ہے جو سب سے زیادہ صحیح ہے, اور اس کے کیا ویلیوز ہونے چاہیے تاکہ لوگ آج ہی ٹیسٹ کرائیں اور ان کو پتہ چل جائے؟ جی ایگزیکٹلی. اس سے پہلے میں اس میں یہ بھی ایڈ کروں گا, اگر ایسے جیسے انہوں نے کالر نے بات کی اس پیشنٹ کو ڈائبٹیز تھی, جو انسولین ہے نا, انسولین یہ آب حیات ہے. ابھی 1920s میں انسولین سب سے پہلے یہ دریافت ہوئی تھی, اور اس سے پہلے آپ یقین کریں ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے پیشنٹ وہ 20s میں نہیں جاتے تھے, 20 سال سے اوپر یا 10 سال سے اوپر ان کی عمر نہیں جاتی تھی. جب سے انسولین آئی ہے, اور اگر ایک پیشنٹ ٹائملی انسولین سٹارٹ کریں اور پرووائڈیڈ کمپلائنس بھی اچھی ہے, بالکل اپنے ڈاکٹر کے انسٹرکشن کے مطابق وہ اپنی انسولین لگا رہا ہے, تو ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے پیشنٹ اپنی نارمل لائف گزار رہے ہیں. وہ 50 میں بھی جا رہے ہوتے ہیں, ایسی بھی پیشنٹ ہم نے دیکھے 60s میں وہ اپنی لائف گزار رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے, اگر جیسی آپ کی ڈائگنوزز ہو جائے اس کے بعد اگر آپ اپنی ڈاکٹرز کی ایڈوائس کو فالو اپ نہیں کریں, انسولین ٹائم پہ نہیں لگا رہے, جس طرح آپ نے بات کی HbA1c بلڈ کا ایک ایسا ٹیسٹ ہے جو ہمیں اوور آل بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کی 3 منتھس میں ایوریج بلڈ شوگر لیولز کتنے رہے ہیں, آیا وہ کنٹرول میں ہے یا کنٹرول سے بہت باہر ہے. تو 3rd منتھ پہ یا 6 منتھ پہ آپ اپنا HbA1c لیولز, لپڈ پروفائل وہ دیکھ رہے ہیں, ساتھ میں ڈاکٹر کی ایڈوائس کے مطابق اپنی ECG دیکھ رہے ہیں, اپنی نظر کا آپ معائنہ کر رہے ہیں, آنکھوں کا معائنہ کر رہے ہیں, پاؤں پہ آپ خاص طور پہ توجہ دے رہے ہیں, کوئی زخم تو نہیں بن رہا ہے. تو اگر ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں اور اپنے ڈاکٹر کے ساتھ لائزون میں رہیں, 6 منتھس میں یا 3 منتھ میں ضرور ایک دفعہ اپنے جو آپ کے فزیشنز ہیں ان کو آپ وزٹ کریں, تو ان کمپلیکیشن سے بہت حد تک آپ بچ سکتے ہیں. تو ان کی ویلیوز بھی بتا دیجئے, 5, 6, 7 کون سا HbA1c نارمل ہوتا ہے اور کون سا HbA1c جب ہم ایک نیولی ڈائگنوز پیشنٹ ہوتے ہیں نا, تو 6.5 سے اگر آپ کا HbA1c زیادہ آ رہا ہے تو ہم پیشنٹ کو ایز اے ڈائبیٹک پیشنٹ لیبل کرتے ہیں. ایٹ ٹائپ ڈائگنوسس کے ٹائم پہ ہی ہم پیشنٹ کا HbA1c ٹارگٹ بھی سیٹ کرتے ہیں. اگر آپ کی شوگر بہت پرانی ہے تو ہم تھوڑا سا لوز ٹارگٹ رکھتے ہیں, اراؤنڈ 7.5 یا 8 کا ٹارگٹ رکھتے ہیں, کیونکہ اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کی شوگر گر بھی سکتی ہے, یا تھوڑے سے آپ کے گردے بھی متاثر ہوتے ہیں جس سے آپ کو ہائپوگلائسیمیا بھی کاز ہو سکتا ہے, تو ہم تھوڑا سا لوز ٹارگٹ رکھتے ہیں. اگر آپ کی نئی شوگر ہے اور ابھی 2 سال ہوئے یا 3 سال ہوئے تو ہم بہت اسٹرکٹ ٹارگٹ رکھتے ہیں, اور ٹارگٹ ہمارا 6.5 کا ہی ہوتا ہے, کیونکہ اگر 6.5 کو ہم اچیو کریں
کریں نا تو ایک اگر نارمل پیشنٹ جس کو شوگر نہیں ہے اور ایک ڈائبٹیز کا مریض جس کو شوگر ہے, اس میں پھر فرق نہیں ہوتا, کیونکہ آپ نے اتنا اچھا اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے اپنی ڈائٹ سے, ایکسرسائز سے, اور جو میڈیسن اگر آپ کو ریکمینڈڈ ہے وہ آپ لے رہے ہیں, تو 6.5 پہ وہ جتنی بھی کمپلیکیشنز ہونی تھی نا اس سے آپ بچ سکتے ہیں. تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو جو ٹارگٹ ملا ہے 6.5 کا, بائی اینی مینز آپ نے اس کو اچیو کرنا ہے. ہاں اگر وہ اچیو نہیں ہو رہا پھر ہم میڈیسنز کو اپ گریڈ کرتے ہیں, اس کی ڈوز زیادہ کرتے ہیں, سیکنڈ لائن ایجنٹ کی طرف جا سکتے ہیں, اگر انسولین کی بھی اس میں ضرورت پڑ سکتی ہے, لیکن وہ تب اگر 9 سے ابو ہے اور اگر فل ڈوز کی میڈیسنز آپ یوز کر رہے ہیں اور جو آپ کے کنٹرول ہے وہ اچیو نہیں ہو رہا. ایک کالر کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم, کون کہاں سے؟ السلام علیکم. جی بتائیے کون بول رہے ہیں, کہاں سے؟ میں سوات سے بول رہا ہوں, نگر خان نام ہے میرا. جی پوچھیے سوال. میرا یہ شوگر ہے, شوگر ہو تقریباً جب میں ٹیسٹ کرتا ہوں تو بہت کم 80-82 نکلتا ہے. اچھا بتائیے. تو ان کی آواز بالکل, لیکن جب آپ اپنی ٹی وی کا آواز اپنی بند کیجئے تاکہ ہمیں آپ کی آواز آئے. اچھا جی ٹھیک ہے, آواز آتی ہے؟ آ رہی, آپ پوچھیں. ٹھیک ہے, شوگر آپ کی کم میں اثر مہینہ میں یا 2 مہینے بعد ٹیسٹ کرتا ہوں, لیکن 82-90 تک آتا ہے, اور یہ تقریباً 43 سال سے ہے. ٹھیک ہے, 45 سال سے ہے, لیکن ابھی میں اس کی گولی کھاتا ہوں اور میٹ روزانہ 1 گولی. جی لیکن ابھی میرے پاؤں یہ سوکھ جاتے ہیں, بہت یہ گرم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے کیا کریں ہم, ڈاکٹر صاحب پوچھے. ٹھیک, کچھ پوچھنا چاہیں گے مزید؟ بالکل, یہ جس طرح بتا رہے 37 ایئر سے 47 سال سے ان کو شوگر ہے, تو یہ لانگ سٹینڈنگ ڈائبٹیز ہے, اور دیکھیں ان کو کمپلیکیشنز ڈیولپ ہونے شروع ہو گئے, ان کو پیریفرل نیوروپیتھی بھی ہے, ہاتھ پیر ان کے سن ہو رہے ہیں, ساتھ میں HbA1c لیولز بھی ان کے زیادہ ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا, میرے خیال میں وہ صرف سنگل ایجنٹ نیوڈوپار لے رہے تھے. سب سے پہلے تو ہمیں دوبارہ ایک دفعہ آپ ضرور اپنا HbA1c کرائیں, ساتھ میں RFTs جو گردوں کے ٹیسٹ ہے وہ بہت ضروری ہیں, ایک دفعہ آپ وہ ریپیٹ کر لیں کہ اس کے مطابق ہم دیکھ لیں کہ اگر وہ نارمل آ رہے ہیں تو بالکل ہم میٹفارمن کو تو کنٹینیو کریں گے, لیکن اس کے ساتھ ہم سیکنڈ لائن ایجنٹس جو ہیں, جو SGLT2 انہیبیٹرز ہیں وہ ہم ایڈ کریں گے, ساتھ میں سٹاگلیپٹین بھی ایڈ کریں گے, کیونکہ ان کا HbA1c بہت زیادہ آ رہا ہے, اور اگر نیکسٹ 3 منتھس میں بھی A1c ان کا لو نہیں ہوتا تو دین ہی از اے کینڈیڈیٹ فار انسولین. ہمیں لو ڈوز جو لانگ ایکٹنگ انسولین ہے, بیزل انسولین, ہمیں پھر ان کو اس پہ کاؤنسل کرنا ہوگا, ان کو ہمیں ایڈ کرنی ہوگی. ڈاکٹر صاحب, یہ جو ہاتھ پاؤں کا سن ہونا یا جلن ہونا ہوتا ہے, کیا اس میں پھر یہ ہوتا تو پیریفرل نیوروپیتھی سے, کیا اس کے اندر پھر وائٹامن B12 کا یا گاباپینٹن کا کوئی رول ہوتا ہے, یہ دیا جا سکتا ہے ان لوگوں کو ساتھ کہ نہیں؟ جی بالکل, یہ آپ کا بہت اچھا کویشچن ہے. اس میں رول اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو شوگر کی فرسٹ لائن میڈیسن ہے نا اورل, وہ ہے ہی میٹفارمن, اور ہم نے کیسز رپورٹس اس پہ دیکھے ہیں کہ میٹفارمن اٹ سیلف B12 ڈیفیشنسی کاز کر رہی ہوتی ہے, تو یہ تو ہم ایڈ کرتے ہی ہیں رائٹ فرام دا اسٹارٹ. میتھی کو بال جو ہے ہم پیشنٹس کو ایڈوائز کرتے ہیں. کالر لے لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بول رہے ہیں, کہاں سے؟ میں سعید احمد قریشی بول رہا ہوں, بھاول نگر سے. جی پوچھیے. میری ہمشیرہ جو ہے اس کی عمر 60 سال ہے, اس سے شوگر ہے اور گینٹھیا ہو گیا ہے. کیا ہو گیا؟ جواب. سعید احمد بھاول نگر سے میری ہمشیرہ ہے جس کو شوگر ہے, شوگر کے بعد اس سے گینٹھیا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس بارے میں دوائی تو بہت زیادہ کھا رہے, جب تک دوائی کھاتے رہتے ہیں ٹھیک ہو جاتی ہے, جب دوائی چھوڑ دیتے ہیں ویسے ہو جاتی ہے, ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں, آگ لگنے جا دیتی ہے پیروں کو, اسی طرح معاملہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب ان سے؟ شوگر کے ساتھ ان کو کیا ڈیولپ ہوا؟ گنٹھیا کہہ رہے ہیں, گنٹھیا آرتھرائٹس ہے, ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہوئے ہوئے؟ لیکن شوگر سے گینٹھیا ہو گیا ہے. گنٹھیا کیا ہوتا ہے؟ گنٹھیا گینٹھیا ایک واؤ ہوتی ہے جو دردوں میں اور جوڑوں میں ہو جاتی ہے. ہاں تو وہی کہہ رہی ہوں نا, آرتھرائٹس ہے بیسیکلی, ہاتھ پیر اس طرح سے وہ ہو جاتے ہیں, سٹف ہو جاتے ہیں, تھوڑے تھوڑے ایسے ابھرے ہوئے ہوں گے. بالکل, ہاتھ سخت ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے آپ آنسر سنیے. بیسیکلی 2 ڈفرنٹ. جی ایگزیکٹلی, اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر یہ ان کو جوڑوں کا درد شروع ہو گیا تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کیا صبح صبح اس میں سٹفنس ہوتی ہے کہ نہیں, کیا جوڑوں میں سویلنگ ہو رہی ہے, اور زیادہ کون سے جوڑ انوالو ہو رہے ہیں, کیا بڑے جوڑ انوالو ہو رہے ہیں یا چھوٹے ہاتھوں کے جوڑ انوالو ہو رہے ہیں. کچھ اس کے بیسک ٹیسٹ ہوتے ہیں, وہ ہمیں ضرور ان کے کرنے چاہیے. ایکس ریز ہوتے ہیں وہ ہونے چاہیے, کیونکہ تاکہ پتہ چلے کیا
ये ऑस्टियोआर्थराइटिस या है जो rheumatoid arthritis। ओल्ड एज में होती है, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जो यंग पेशेंट में ओल्ड एज में भी हो सकती जी। है, लेकिन रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके अकॉर्डिंगली इनकी मेडिसिन स्टार्ट होगी। अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उसमें ज़्यादा रोल रेस्ट का है, साथ में हम टॉपिकल फॉर्म में जो है ना एडवाइस करते हैं, बेक्लोफिन जेल एडवाइस करते हैं। अगर ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो उसकी प्रॉपर अपनी डिजीज ट्रीटमेंट है। मॉडिफाइंग फिर लेकिन ये कह रहे हैं ना यंग एज की इनकी बहन है और उनको अगर डायबिटीज भी है तो शायद डायबिटीज टाइप 1 होगा जो कि कुव्वत मुदाफियत के अगेंस्ट वाली ऑटो इम्यून प्रॉब्लम होता है। और ये जो घंटिया आप कह रहे हैं ये भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो भी एक ऑटो इम्यून कंडीशन होती है जब अपनी कुव्वत मुदाफियत के अगेंस्ट हो जाती है। तो आप ब्लड टेस्ट कराएं, आरए फैक्टर भी कराएं और उसके हिसाब से प्रॉपर मेडिकेशन होती है, डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स वो आप ले सकते हैं और फिजियोथेरेपी वगैरह से भी आपको काफी बेहतरी हो जाती है। अच्छा, अब हम टाइप 1 के सिम्टम्स पे आ जाते हैं डॉक्टर साहब, ताकि बच्चे जिनको ब्लड शुगर नहीं भी टेस्ट हो रहा तो अगर उनको ज़्यादा भूख लग रही है, प्यास लग रही है, थक रहे हैं और क्या क्या ऐसा हो कि डॉक्टर के जो पेरेंट्स हैं वो फौरन डॉक्टर के पास ले जाके ब्लड शुगर जो है वो टेस्ट ये पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चे होते हैं ना वो लीन थिन होते हैं, बिल्कुल कमज़ोर से होते हैं, लीन थिन बच्चे होते हैं और उसमें हम कहते हैं फेलियर टू थ्राइव, मतलब वो उस तरह जो है ना उनका कद बढ़ रहा होता है, ना उनका वेट वो गेन कर रहे होते हैं, स्टडीज़ में भी वो थोड़े से डाउन होते हैं और जब उनको फुल ब्लोन सिम्टम्स डेवलप होते हैं और जब उनकी शुगर लेवल्स 300 प्लस जा रही होती है तो बहुत ज़्यादा वो कमज़ोर हो जाते हैं, प्यास उनको बहुत ज़्यादा लग रही होती है, यूरिनेशन के लिए बार बार उनको छोटा पेशाब आ रहा होता है, इसके साथ साथ भूख तो उनको लग रही होती है लेकिन उस तरह जो है ना वो उनका वेट गेन नहीं हो रहा था। तो ये वो बिल्कुल एक इनिशियल सिम्टम्स है। अच्छा, इसके साथ फिर और भी टाइप जो ऑटो इम्यून कंडीशन है वो भी हो सकती है। अक्सर इनको परनीशियस एनीमिया भी होता है। इनका जो है ना HB लेवल्स इनके लो होते हैं। कुछ केसेस में इवन हमने विटिलाइगो जो बिल्कुल वाइट स्पॉट से पुलबेरी के वो भी स्किन पे बन सकते हैं। तो अगर इन चीज़ों को देखना होता है और टाइमली अगर ये डायग्नोसिस हो जाए फिर कुछ एंटीबॉडी टेस्टिंग होती है वो हो जाए, तो जिस तरह हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, टाइमली अगर इन पेशेंट को आप इंसुलिन पे स्टार्ट कर देना तो आप यकीन करेंगे बिल्कुल विद इन 2 मंथ्स वो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि ये टुवर्ड्स नॉर्मल, वेट गेन भी दोबारा से शुरू हो जाता है, सिम्टम्स भी रिजॉल्व हो जाती है, क्योंकि वो सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो होती इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से थे। इंसुलिन इनकी बॉडी में मजीद नहीं बन रही होती। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इंसुलिन का क्या तरीका है सही देने का? कौन कौन सी टाइप्स ऑफ इंसुलिन है? किस तरह, कितना ज़रूरी है कि उसको सही वक्त पे सही मिकदार में और सही डोजेज में और सही जगह से लेकर दिया जाए? उसको स्टोर करने का क्या तरीका है और उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल अगर इंसुलिन दी और खाना नहीं खाया तो हाइपो में जा सकते हैं कि नहीं, या ओवरडोज हो गई तो क्या है? इसके ऊपर भी ज़रा बात कीजिए। जी बिल्कुल। इंसुलिन देखें, इसमें इससे पहले मैं ये बताऊं, हमारे पेशेंट में इंसुलिन फोबिया बहुत ज़्यादा होता है। डरते हैं। हम पेशेंट को यही समझाते हैं कि ये वही इंसुलिन है जो आपकी बॉडी के अंदर भी ये प्रोड्यूस हो रही होती है, लेकिन अब या तो ये बन नहीं रही अगर टाइप 1 है, अगर टाइप 2 है तो ये अपना काम सही नहीं कर रही है, तो इंसुलिन लेकिन वो अपना काम सही नहीं कर रही। तो इंसुलिन के अगर हम टाइप्स की बात करें ना तो इंसुलिन में एक रेगुलर इंसुलिन होती है या अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, जो उसका मतलब ये होता है कि जैसी आपने इंसुलिन लगाई विद इन 15 to 30 मिनट्स आपने अपनी मील लेनी होती है। अगर 15 मिनट से 30 मिनट के अंदर आपने अपना खाना ना खाया तो खदशा ये है कि एकदम से आपकी शुगर लेवल लो हो जाएगी। फिर इसके बाद एक होती है जिसको हम कहते हैं प्री मिक्स कम्बिनेशन, उसमें ये शॉर्ट एक्टिंग और इंटरमीडिएट एक्टिंग, जो इंटरमीडिएट का मतलब ये होता है कि इसका जो एक एक्शन होता है ना वो ऑलमोस्ट 18 आवर्स तक आपको कवरेज प्रोवाइड कर रहा होता है। तो उसमें भी ये करना होता है, वो 2 टाइम लगानी होती है। उसका फ़ायदा ये होता है कि वो आप 2 टाइम लगाएंगे, उसमें भी क्योंकि उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, रेगुलर जो शॉर्ट एक्टिंग होते हैं वो भी होते हैं और NPH भी। तो जैसी आपने लगाई उसमें भी विद इन 30 मिनट्स आप अपना खाना खाएं। और फिर एक होती है बेजल इंसुलिन जिसे हम कहते हैं, या लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। उसमें ये होता है ना, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन आपको 24 घंटों के लिए कवरेज तो दे रही होती है लेकिन वो आपकी शुगर लेवल्स डाउन नहीं करती। अक्सर वो फिर हम नाइट में पेशेंट्स को एडवाइस कर रहे होते हैं खाने के बाद, और उस पेशेंट को हम ये बताते हैं इसके लिए आप एक स्पेसिफिक टाइम रख लें, अगर उसी टाइम पे उसको लें। जी, कॉलर की जाने बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी मैं डॉक्टर अशरफ इकबाल बात कर रहा हूँ, फैसलाबाद से। जी, क्या सवाल पूछेंगे आप? जी मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ, एक तो मैं क्रॉनिक पेशेंट हूँ डायबिटीज का, तो इस हवाले से ये थोड़ा सा पूछना चाह रहा था कि एक मेडिकल कोई डेवलपमेंट हो रही थी ड्यूरिंग ये कोरोना जो था ना, कोरोना के दौरान, तो वहाँ पे हमारे बायोटेक्नोलॉजी के प्रोफेसर है हमारे मेरे साथ यूनिवर्सिटी में, तो वो कह रहे थे कि शायद कोई इस तरह की डेवलपमेंट हो रही है
کہ انسولین کی بجائے وہ جو ڈوز ہے وہ دے دی جائے پیشنٹ کو، اور وہ کچھ عرصے کے لیے جو ہے وہ پھر اس کو شاید دوسری میڈیسن کی ضرورت نہیں ہوگی. تو میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ واٹ از دا ڈیولپمنٹ ان دس ریگارڈ. اور تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی میں نے انسولین شروع نہیں کی، طبیعت بہتر رہتی ہے لیکن چڑچڑاپن اور غصہ بہت آتا ہے، تو تھوڑا سا اس حوالے سے ایڈوائز کیجیے گا. یہ دو چیزیں ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار کالنگ. تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی جس میں ایک ہی دفعہ شاید کوئی لوڈنگ ڈوز دے دیتے ہیں یا اس میں یہ ہے، اس میں بالکل وہ سٹڈیز ہو رہی ہیں، اور وہ موسٹ لائکلی میرے خیال میں یہ GLP-1 انالوگز کی بات کر رہے ہیں. لیکن اس میں یہ نا وہ آپ کی اگر آپ کو ڈائبٹیز ہونی ہے اس کو ڈیلے تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ اسپیسیفکلی انسولین کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. کیونکہ وہ تو ویسے بھی آپ نے جب کھانا ہے تب انسولین کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. جس طرح باقی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں کہ اورل ہائپوگلائسیمک ایجنٹس پہ ہیں، تو کیا ان کو انسولین کی ابھی ضرورت ہے؟ تو دیٹ ول بی ڈیپینڈنگ آن HbA1c. HbA1c اس دفعہ ان کا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ HbA1c کے لیولز کتنے آ رہے ہیں، اور پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو یہ میڈیسن لے رہے ہیں کیا وہ فل ڈوز میں لے رہے ہیں، میٹفورمین ساتھ میں دوسری جو ڈرگ ہے سیٹاگلیپٹین، یا اگر SGLT2 میں ان کے جو فزیشنز ہیں انہوں نے ان کو ایڈوائز کیا کیا وہ فل ڈرگ میں لے رہے ہیں. پرووائڈیڈ اگر تینوں میڈیسن یہ فل ڈوز میں لے رہے ہیں اور 6 منتھ سے اس کو زیادہ ہو گئے ہیں، اور ان کے جو ہے نا ڈائٹری موڈیفیکیشن بھی بہت اچھی ہے، کمپلائنس بھی ان کی اچھی ہے، تو ادھر سے یہ پتہ چل رہا ہے. دیکھیں ٹائپ 2 ڈائبٹیز بھی جو ہے نا، اب تو اسٹڈیز یہ ہمیں بتاتی ہے کہ بائی 7 ایئرس کے بعد جو آپ کی بیٹا سیلز ہوتے ہیں نا ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں بھی وہ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، تو پھر اس میں بھی آپ کو انسولین کی ضرورت پڑتی ہے. تو اگر ان کے لیولز HbA1c لیولز 9 سے ابو آ رہے ہیں اور میکسیمم ڈوز پہ یہ اورل پہ ہیں، تو پھر ہمیں ان کو لو ڈوز میں بیزل انسولین. ان کے کویشچن کو کنٹینیو کریں گے پر دوسرے کالر کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم، کون بول رہے ہیں، کہاں سے؟ میں ڈی آئی خان سے بول رہا ہوں، شیر زمان بول رہا ہوں جی ڈی آئی خان سے. جی پوچھیے. انسولین کے بارے میں پتہ کرنا تھا کہ انسولین تو یہاں پر ملتی نہیں ہے، کبھی لگاؤ تو اس کے بعد ملتی نہیں ہے، تو پھر اس کا کوئی نقصان تو نہیں ہے اگر دوائی دوبارہ کھائیں؟ نقصان تو بہت ہیں، پھر جہاں ملتی ہے وہاں جا کے خرید کے اپنے پاس ہمیشہ سٹاک رکھا کریں. یہ آنسر سنیے. ایکچولی یہ بہت زیادہ انفارچونیٹ، اور بالکل یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، انسولین بہت زیادہ شارٹ ہو گئی ہے. 70-30 جو ہماری پری مکس کمبینیشن ہے وہ شارٹ ہے، باقی جو کمبینیشنز ریگولر ہے یا بیزل بالکل شارٹ ہے. اب آئی ڈونٹ نو اس کی کیا کوئی سپلائی چین میں ایشو آ رہا ہے، لیکن انسولین شارٹ ہے بالکل ٹھیک ہے. ایون اسلام آباد میں بھی جو ہمارے پیشنٹس آتے ہیں اس میں ایشو پھر یہی ہوتا ہے نا، جو ایک پیشنٹ ہے ہی انسولین ڈیپینڈنٹ، اور تو اگر ان کی ایک ٹائم کی بھی مس ہو جائے اوبویسلی کمپلیکیشن تو ہے، ہائپر گلائسیمیا ہو جاتا ہے، اسی ٹائم 300 پلس آپ کے لیولز جا رہے ہوتے ہیں. اور ہم جب ER میں جب ہماری ڈیوٹیز ہوتی ہے جب ہم راؤنڈ کرتے ہیں، آپ یقین کریں ڈی کے جو ایک کمپلیکیشن ہے ہائپر گلائسیمیا کی یا ہانگ، اس کے پیشنٹ بہت زیادہ آج کل رپورٹ ہو رہے ہیں. اور اب جب ہم اسے ڈیٹیل میں ہسٹری لیتے ہیں لیٹر آن، اس میں پتہ یہی چلتا ہے کہ انسولین شارٹ تھی، ان کو ملی نہیں، 2 دن سے انہوں نے انسولین نہیں لگائی، جس کی وجہ سے یہ کمپلیکیشن ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں اس ایشو کو بالکل ہائی لائٹ ہونا چاہیے کہ یہ جو ایک بیسیکلی انسولین از اے لائف سیونگ ڈرگ، اور اگر آپ کے پاس لائف سیونگ ڈرگ مارکیٹ میں اویلیبل نہ ہو تو یہ تو پھر بہت ایک ڈینجرس سچویشن ہے. ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب ہے ہمیشہ لوگوں کو پہلے ہی لے کے کافی زیادہ اپنے پاس ہولڈنگ تو ہے وہ، لیکن اب کیا کریں، رکھنی تو پڑے گی. اس میں بالکل میں اپنے پیشنٹ کو یہی ایڈوائز کرتا ہوں، آپ کے پاس اپنا اسٹاک ہونا چاہیے. ویسے بھی انسولین ایسی چیز ہے جو آپ نے روم ٹیمپریچر پہ تو اوبویسلی نہیں رکھتے، آپ نے فریج میں رکھنی ہوتی، تو آپ کے پاس ایٹ لیسٹ اپنے 7 days کا آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ اتنی انسولین لگا رہے ہیں. ایک جو ایمپیول ہے، ہر پیشنٹ بہت ماشاءاللہ ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایمپیول کتنے ٹائم میرا کام کرے گا، 1 week کرے گا، 2 weeks، آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے. تو آپ پہلے سے جو ہے نا اپنا اسٹاک رکھیں، کیونکہ جب یہ شارٹیج ہوتی ہے نا تو اکثر ویک یا 10 days کے لیے پھر وہ اویلیبلٹی نہیں ہوتی، اس میں بہت ایشوز بن سکتے ہیں. فریج میں رکھنا ہوتا ہے تو جیسے بہت زیادہ بجلی بھی جاتی ہے تو کیا یہ متاثر ہو سکتی ہے، خراب بھی ہوتی ہے انسولین؟ اچھا اگر ہم ابھی کی بات کریں اس موسم میں، آگے والے موسم میں اس میں 2 چیزیں، اس کو فریز نہیں کرنا ہوتا، اس کو بالکل ہم نے جو رکھنا ہوتا ہے نا 1 to 2 سینٹی گریڈ یا 5 سینٹی گریڈ تک ہم اس کو رکھ سکتے ہیں. ایون اس میں پیشنٹ کو ہم یہ بھی ایڈوائز کرتے ہیں اگر آپ نکالیں اور وہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہے، آپ نے پہلے اس کو روم ٹیمپریچر میں لانا ہوتا ہے، تب وہ آپ ایڈمنسٹر کر سکتے ہیں. ہاں جس طرح آپ کویسچن کر رہے ہیں کہ اگر بجلی کا ایشو بن گیا یا بہت ایشو، تو اس کے لیے ایک ضروری ہے، پھر ہم پیشنٹ کو ایڈوائز کرتے ہیں پھر آپ اس کو تھرمس میں رکھیں، تھرمس میں رکھیں، اس کے ساتھ کوئی آئس باکس یا اس طرح رکھیں، کیونکہ اس کا جو کولڈ چین ہے نا آپ نے مینٹین کرنی ہے. اگر ایک دفعہ یہ آپ سے بہت وہ کولڈ چین سے یہ بریک ہو گئی تو اس میں بھی ایشوز ہو سکتے ہیں، اس کی ایفیکیسی کم ہو جاتی ہے. اچھا وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اریٹیبل ہیں، ان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، تو موڈ کے اوپر اور ڈپریشن سے کیا تعلق ہے ڈائبٹیز کا، اس کے اوپر بھی بات کریں. پہلے کالر لے لیتے ہیں، پھر سے ہو رہے گا. جی السلام علیکم، کون کہاں سے؟
ये 410 से बेटा। जी पूछिए सवाल। तो आपसे सवाल करूं को डॉक्टर से करूं? जी जी, आप डॉक्टर साहब से सवाल ये पूछें। 410 से बोलो बेटा। आप जरा टीवी आहिस्ता करें और सवाल ये करिए। मेरी बीवी का तकरीबन 18 साल से टीवी बंद करके प्लीज सवाल करिए। मेरी बीवी का 18 साल से डायबिटीज है ये शुगर। जी तो वो पहले तो इंसुलिन ले रहा था, लेकिन फिर डॉक्टर आमिर भट्ट ने ये उसके लिए सीटामिट 50-500 एक साल का ना, ये और कुछ और भी मेडिसिन है, मुझे नाम याद नहीं है अभी उसका, वो भी नहार मुँह ले रहा था। तो अभी वो होम्योपैथिक तक वो कटरे वगैरह ले रहा है, तो उससे तकरीबन गुजारा हो रहा है, लेकिन चेक नहीं किया गया कि उसमें क्या पोजीशन है। जी जी, बहुत ही रेलेवेंट और अच्छा सवाल है, थैंक यू वेरी मच। इन्होंने कहा कि भाई वो एलोपैथिक तो ले ही रहे थे, लेकिन अब उन्होंने होम्योपैथिक लेना शुरू कर दिया। हाँ, ये इधर सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती है। जी। असल में जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, इशू हमें उधर ये पेश आता है ना, हमारे पास उसका लिटरेचर अवेलेबल नहीं होता। मतलब अगर मैं ये नहीं कह सकता कि इस मेडिसिन की कंपोजिशन क्या है, और अक्सर जो हमने देखा है अक्सर उसमें स्टेरॉइड बिल्कुल। की भी ड्रॉप्स होते जी। हैं। उससे इशू क्या होता है, उस वक्त से सिम्टम्स आपके उस वक्त ठीक हो तो जाते पेशेंट हैं। बहुत अच्छा फील कर रहा होता है, फॉर 3 मंथ्स 6 मंथ्स उनके जॉइंट पेन्स भी रिलीव हो जाते हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी कम हो जाती है, और पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। लेकिन लेटर ऑन जो उनकी वो फिर रीनल इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट होने शुरू हो जाती है, और हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से, बहुत ज़्यादा शुगर की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू होती है, तो इनको तो मैं ये एडवाइस करूँगा आप एलोपैथिक मेडिसिन पे स्टिक रहें। ये बता रहे हैं पहले इंसुलिन भी यूज़ करते जी, रहे, तो तो मोस्ट फिर लाइकली तो- हो सकता है ये बेसल इंसुलिन ले रहे थे लॉन्ग एक्टिंग, अभी वो ओरल एजेंट्स पे आ गए। आप अपना HbA1c जो शुगर की 3 महीनों का टेस्ट है वो आप देखें, अगर वो ज़्यादा आ रहा है 9 से अबव आ रहा है, तो आपकी जो ओरल एजेंट्स हैं जो आप दवाई ले रहे हैं सिटाग्लूमेट, इसकी डोज को इंक्रीज़ करने की हमें ज़रूरत है। इस चीज़ को देखना होगा, और अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे तो फिर उससे चीज़ें मज़ीद कॉम्प्लिकेट हो सकती है। बिल्कुल, और एक चीज़ की कमी है, आपको पता है कि ये हार्मोन है, इसकी कमी है, और इसको आपने सब्स्टिट्यूट करके लेना है, तो उसमें किसी भी और दवा का वैसे भी कोई रोल नहीं बनता ना। हमेशा ये सोच लेना चाहिए कि जिस्म में किसी चीज़ की कमी है तो वही चीज़ हमने उस जिस्म को देनी है, बजाय इसके कि हम इधर उधर के ऑल्टरनेटिव मेडिकेशंस के ऊपर आए। अच्छा, इसमें हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आप टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ आ जाते हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज़ में जैसे आपने कहा कि आप बहुत ज़्यादा यंग एज में भी इंसिडेंट्स आने लगी, तो इनके क्या सिम्टम्स हैं? क्या इनको बहुत ज़्यादा थकना, बहुत ज़्यादा जैसे आंखों के आगे धुंधलाहट आना, सर में दर्द होना, जिस्म का टूटना, और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जिसका आपके इस तरफ जाए, या ज़ख्म का ठीक ना होना, इन्फेक्शन का बार बार होना? अभी जो हमने क्लिनिकल प्रैक्टिस में चीज़ देखी ना, अब जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हो गई ना टाइप 2 डायबिटीज़, वो है क्रोनिक फटीग। ये पेशेंट बिल्कुल डाउन से होते हैं, हर टाइम इनका एनर्जी डाउन होती है, लो मूड इनका होता है, ये डिप्रेशन जो हमारा डिप्रेशन से भी इसको हम लिंक करते हैं, ये बिल्कुल डाउन होते हैं। फिर जब आप इनको थोड़ा सा डिग आउट करते हैं, उनसे हिस्ट्री का पूछें, फिर वो आपको बताते हैं हाँ प्यास भी ज़्यादा लग रही होती है। ये पेशेंट नॉर्मली थोड़े से मोटापा भी इनको होता है, BMI जो होता है ना वो इनका ज़्यादा होता है। चले कॉलर लेते हैं, फिर वापस आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? कॉलर की जानिब है अब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैम मैं आलिया बात कर रही हूँ कोहाट से। जी पूछिए। मैम मेरी एज है 33 ईयर ना, और ये पिछले साल मैंने ना HbA1c टेस्ट करवाया था, उसमें मेरा 6.2 लेवल आया था शुगर का ना। ठीक है। और मैम प्लीज मुझे, और कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी थोड़ा अप आया है ना, वो 200 होना चाहिए था, 270। तो प्लीज मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि मैं उसको लेवल पे लाने के लिए क्या करूं। वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का क्वेश्चन। एग्जैक्टली, और HbA1c इनका है 6.2, जो कि प्री डायबिटीज की रेंज में आ रहा है। प्री डायबिटीज का ये मतलब हुआ कि अगर इस टाइम पे आपने एक अच्छी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज और अपनी खुराक का ख्याल ना रखा, तो नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स में बहुत चांसेस है कि आप फुल ब्लोन आपको डायबिटीज़ हो सकती है। तो 5.9 से अगर 6.4 का आपका HbA1c लेवल्स आ रहे हैं, तो हम इसको प्री डायबिटीज़ की रेंज में वो करते हैं। और इसके लिए फर्स्ट लाइन रिकमेंडेशन है ही आपकी डाइट और आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आप हर उस खुराक में जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स हाई होता है, ग्लाइसीमिक इंडेक्स का ये मतलब होता है कि एक ग़िज़ा, एक खुराक आप ले रहे हैं, वो कितने लेवल तक आपकी शुगर आपके ब्लड में हाई करती है। तो वो सारी चीज़ें जिसमें गंदम से बनी हुई चीज़ें हैं या मैदे से बनी ग़िज़ाएँ हमारे पास में, जिसमें बेकरी आइटम्स टॉप पे आते हैं, जिसमें बाकी
چینی ہو گئی، یہ باقی چیزیں ہوگی، بیکری آئٹمس، کیک، پیسٹریز، وغیرہ۔ جوسز وغیرہ، جو ہائی ریفائنڈ فوڈز ہو گئے، فاسٹ فوڈز ہو گئے، سافٹ ڈرنکس، ان چیزوں کو آپ نے بالکل لو لیول پہ لانا ہوتا ہے، کٹ کرنا ہوتا ہے، جبکہ آپ زیادہ فوکس اپنے ویجیٹیبلز پہ کریں، سبزیوں پہ زیادہ سے زیادہ کریں، فروٹ پہ آپ زیادہ فوکس کریں، اور ڈیلی آپ کے لیے جو ریکمنڈیشن ہے، ڈیلی 45 منٹس آپ کے لیے واک بہت زیادہ ضروری ہے، جس میں 15 منٹس کی آپ کی واک ایسی ہونی چاہیے جس کو ہم کہتے ہیں برسک واک، تھوڑا سا آپ تیز جو ہے نا آپ وہ کریں، واک کریں، جس سے ایٹ لیسٹ آپ کو اپنی ہارٹ بیٹ فیل ہو، تھوڑا سا آپ کو پسینہ آئے، سانس آپ کا تھوڑا سا پھولے۔ اگر یہ روٹین آپ مینٹین کر سکیں تو انشاءاللہ نہ صرف اپنی ڈائبٹیز کو آپ بہت عرصے تک اس کو روک سکتے ہیں، بلکہ ایک اچھی جو ہے نا ہیلدی لائف آپ گزار سکتے ہیں۔ چلیں دوسری کالر کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی السلام علیکم، کون کہاں سے؟ السلام علیکم، جی کون بول رہے ہیں، کہاں سے؟ میں اٹک حسن ابدال سے بول رہا ہوں، ساجد بول رہا ہوں۔ جی پوچھیں۔ میں اٹک سے اسلام جی آباد، جی آپ میں اٹک حسن ابدال سے بول رہا ہوں، ساجد میرا نام ہے، مجھے 3-4 سال سے اور شوگر ہے نا، جی تو میں پہلے تو مجھے انسولین لگاتے رہے ہیں، تو لیکن ابھی وہ میں سیٹاگلومیٹ کھاتا ہوں، تو میری والدہ بھی اسی طریقے سے، مطلب ان کی 750 گئی تھی، لیکن وہ دنیا سے چلی گئی ہے نا، اچھا تو مجھے اس کا کوئی علاج، میرے بھی 850 اوپر گئی ہے، لیکن ابھی اللہ کا فضل ہے کہ 400-500 رہتی ہے۔ اچھا، تو انسولین آپ نے کیوں روکی؟ جی ابھی نہیں، ابھی گولی کھا رہا ہوں نا، سیٹاگلومیٹ کی گولی کھا رہا ہوں، 2 گولیاں کھاتا ہوں، 1100 ملی گرام بنتی ہیں۔ جی جی، کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے مزید؟ اس میں یہ ہے نا، اس میں آپ کیا آنسر سنیے۔ اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کیا ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن پہ انہوں نے انسولین کو سٹاپ کیا یا خود سے کیا۔ اب اور اس موقع پہ یہ جس طرح بتا رہے ہیں کہ یہ ڈوئل ایجنٹس یہ لے رہے ہیں، ہمیں ان کی تیسری دوائی بھی ایڈ کرنی ہوگی اس موقع پہ۔ اگر ان کے گردوں کے ٹیسٹ بالکل ٹھیک ہوئے، ہمیں تیسری دوائی جسے ہم کہتے ہیں SGLT2، یہ اس دوائی کی فیملی کلاس نیم ہے، تو یہ ہمیں ایڈ کرنی ہوگی، اور پھر 3 منتھس کے بعد ہمیں دوبارہ دیکھنا ہوگا، کیونکہ یہ بالکل اگر آپ دیکھیں بارڈر لائن پہ آ رہے ہیں، 8 سے ان کا HbA1c ابو ہے، تو اگر 3rd میڈیسن سے بلو 8 آ رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، چیزیں ٹھیک چل رہی ہے، لیکن اگر اسٹل وہ 9 سے اوپر جا رہا ہے تو دوبارہ ہمیں کنسیڈر کرنا ہوگا، ہمیں ان کو انسولین ایڈ کرنی ہوگی، اورل ایجنٹس ہے اس کے ساتھ ایڈ آن ہمیں انسولین ایڈ کرنی ہوگی۔ جیسے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کی مدر کو آلموسٹ ڈائبٹک ایمرجنسی ہوئی، تو ان کو پریونٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ اس کو ایڈ کر لیں اور پھر اس کو کنٹینیو رکھیں۔ بالکل، اس میں یہ بھی میں وہ کروں گا، اگر ایک پیشنٹ کو یا فیملی میں آپ کے کوئی پیشنٹ ہے، ایک دفعہ اس کو کوئی ایمرجنسی ہو گئی، ہائپر گلائسیمیا ہو گیا، پیشنٹ بے ہوش ہو گیا، آپ اس کو شوگر کی وجہ سے آپ ایمرجنسی میں ایک دفعہ لے گئے، آپ کے پاس پھر ضرور گلوکومیٹر گھر پہ ہونا چاہیے۔ جیسی پیشنٹ کی طبیعت خراب ہو، آپ سب سے پہلے کام آپ کا یہ، آپ شوگر چیک کریں ان کی، کیا لو ہو رہی ہے یا بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ دا سیم آپ کے پاس اپنا BP اپریٹس ہونا چاہیے، کیونکہ یہی پیشنٹ ہائپرٹینسو ایمرجنسی میں بھی پریزنٹ کر سکتے ہیں، تو آپ نے اسی ٹائم ان کا یہ بھی چیک کرنا ہے کہ BP کیسا جا رہا ہے ان کا۔ اگر ان چیزوں میں کوئی ایشو آ رہا ہے، تو کیونکہ یہ پیشنٹ ایک دفعہ ایک پیشنٹ کو اگر کمپلیکیشن ہوگی پھر وہ بہت زیادہ ایٹ رسک ہوتا ہے، تو اس پیشنٹ کو پھر زیادہ پریکاشنز اور فوکس کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، کوئی طریقہ ہے ایمرجنسی کو ڈیل کرنے کا، اگر آپ کو گھر میں ہی پتہ لگ گیا کہ بہت زیادہ شوگر ہائی ہوئی بھی ہے آن گلوکومیٹر itself، تو از دیر سم ایمرجنسی میجر جب تک کہ ہاسپٹل نہیں گئے کہ کچھ ان کو دیا جا سکے کہ آپ بچایا جا سکے؟ اس میں دیکھنا ہوتا ہے، اگر پیشنٹ جو آپ کا ہے وہ انسولین پہ ہے اور آپ نے ان کی شوگر چیک کی اور لیٹ سپوز وہ 500 سے اوپر آ رہی ہے، اور پیشنٹ بالکل ایسا پریزنٹ کر رہا ہے کہ وہ یا تو بے ہوش ہو گیا یا بہت اریٹیبل ہو گیا ہے، تو اس صورت میں بہت سیفلی آپ 10 to 15 یونٹس جو ان کی ڈوز ہوتی ہے وہ آپ ان کو دے سکتے ہیں، کیونکہ 500 بہت ایک ہائی، اس سے پہلے کہ آپ ایمرجنسی تک پہنچے، آپ کو ڈرپ لگیں اور ان کو نارمل سیلائن کی ڈرپ لگنا شروع ہو یا انسولین کے ان کو جو ہے نا انفیوژن سٹارٹ ہو، تو ایٹ لیسٹ 10 to 15 یونٹس بہت سیفلی آپ ان کو دے سکتے ہیں، تو یہ کام ہم کر سکتے ہیں۔ دا سیم اگر ہائپوگلائسیمیا ہوا ہے، اگر شوگر 70 سے نیچے گر گئی ہے، تو ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں یا تو آپ کے پاس جوس یا آپ کے پاس گھر میں ہی ہونا چاہیے، اگر وہ نہیں ہے تو گلوکوز کے ایمپیولز بھی ملتے ہیں، ڈیکسٹروز واٹر کے ایمپیولز بھی، میں تو اپنے پیشنٹ کو ایڈوائز کرتا ہوں گھر میں رکھیں اپنے پاس، وہ اسی ٹائم اگر پیشنٹ اس کنڈیشن میں کہ وہ پی سکتے تو ڈائریکٹلی ان کو دے دے، اگر نہیں پی سکتے اور اتنا کوئی ہے کہ انجیکشن فارم ان کو ایڈمنسٹر کر دیں، کیونکہ 70 سے اگر لو ہے تو آپ کو ضرور 3 سے 4 ایمپیولز اسی ٹائم ان کو دینے ہیں۔ لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ پہلے آپ ٹیسٹ کر کے دیکھیں کہ 70 سے لو ہے، تب آپ گلوکوز دیں گے، اور اگر 500 سے بڑی ہوئی ہے تب آپ انسولین دیں گے۔ کالر کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی میرا نام دانیال شفیق ہے، میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ جی دانیال، میری والدہ کو شوگر ہے، تقریباً 1 سال ہو گئے ہیں، اور وہ اس کی
دوائی وغیرہ جو ہے وہ لیتی ہیں، ڈائمیکرون لے رہی ہیں، لیکن ان کو ایشو ایک یہ آ رہا ہے کہ پچھلے 1 سال سے جب وہ ڈائمیکرون لیتی ہیں تقریباً 30 mg، تو تقریباً صبح ناشتے کے بعد لیتی ہیں، لیکن دوپہر تک نا 3 بجے تک ان کی بالکل بھی شوگر ڈاؤن ہو جاتی ہے اور ان کی طبیعت جو ہے نا بہت زیادہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو میں بس یہ پوچھنا یہ چاہ رہا تھا، کیا یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ ان کی دوائی چینج ہونے والی ہے، یا ان کی شوگر بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یا کوئی اس پہ تھوڑی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. بہت بہت شکریہ، تھینک یو فار کالنگ. اصل میں یہ جو سی میڈیسن یہ یوز کرنی ہے ڈائمیکرون سلفونائل یوریا، اور اس دوائی کے ساتھ بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں شوگر گرنے کے، ہائپوگلائسیمیا اس سے کاز ہو سکتا ہے. اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم پہلے تو ان کا HbA1c لیولز کریں گے اور RFTs لیولز کریں گے کہ یہ ڈائمیکرون سے کیوں ان کی اتنی فریکوینٹلی شوگر لو ہو رہی ہے، اور اس کے بعد ڈائمیکرون کو ہم سوئچ کریں گے. جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈیکیشن تو نہیں ہے کہ یہ ان کی بہتری ہو رہی ہے، نہیں، اس میں زیادہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ بیکاز آف دس ڈرگ ہو رہی ہے، تو ہمیں ڈائمیکرون کو چینج کرنا ہوگا. لیکن اس سے پہلے اپنے RFTs جو گردوں کے ٹیسٹ ہے اور HbA1c وہ ضرور کرائیں. اس کے بعد ان کی میڈیسن سوئچ کر دیں گے، اور وہ پھر ایسی دوسری میڈیسن دیں گے میٹفورمین یا سیٹاگلیبرین جو شوگر کو کنٹرول تو کرے گی لیکن وہ اس کو لو نہیں ہونے دیتی پھر. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کمپلیکیشنز میں جیسے آپ نے کہا گردے بھی متاثر ہوتے ہیں، دل بھی، آنکھوں کے بھی، تو جو ہماری یہ ہے جتنے پیر ہیں ان کے اوپر بار بار زخم کا بننا کیونکہ فیل نہیں ہو رہا، اور پھر زخم کا خراب ہونا، تو تھوڑا سا اس کے اوپر جو ڈائبیٹک فٹ کیئر ہے اس کے اوپر بھی بات کیجیے. جی بالکل. ڈائبیٹک فٹ کیئر میں کچھ چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس میں یہ ہے کہ پیشنٹ ایجوکیشن کے لیے ہم پیشنٹ کو یہ بتاتے ہیں آپ نے ڈیلی بیسس پہ اپنے جو آپ کے فٹ ہیں آپ نے ان کو ایگزامن کرنا ہی کرنا ہوتا ہے. اور فٹ ایگزامینیشن میں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ انگلیوں کے درمیان بھی دیکھیں. جب بھی اکثر ہمارے پیشنٹ یہ غلطی کرتے ہیں جب وہ اپنا وضو کر لیتے ہیں ان کے بھی پیر گیلے ہوتے ہیں، وہ اوپر سے ساکس پہن لیتے ہیں اور اوپر شوز پہن لیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے وہ جو موئسچر ہوتا ہے وہ وہی انگلیوں کے درمیان رہ جاتا ہے، اس کی وجہ سے فنگل انفیکشن گرو کرتا ہے اور ادھر سے وہ کمپلیکیشن آنا شروع ہو جائے. تو جب بھی آپ وضو وغیرہ کرتے ہیں آپ کے پیر گیلے ہو جائیں، سب سے پہلے کام آپ نے یہ کرنا ہے دوبارہ اس کو بالکل ڈرائی کریں، اس کے بعد آپ اپنے ساکس پہنیں. یہ بہت ضروری ہے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ خود بھی اپنی سینسیشن فیل کریں. ان پیشنٹ میں اکثر یہ بھی ایشو ہوتا ہے، ان کو ٹھنڈا گرم فیل نہیں ہوتا، ٹیمپریچر سینسیشن ان کی لاس ہو جاتی ہے. اکثر ہیٹر کے بہت نزدیک بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے پاؤں جل جاتے ہیں تو ان کو وہ فیلنگ نہیں آتی. اچھا، اس کے ساتھ امپورٹنٹ بات یہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا ان کی جو میجر ویسلز ہے کیا یہ اسکیمک ان کو کمپلیکیشن خون کی کمی تو نہیں ہے. ایک کالر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بول رہی ہے، کہاں سے؟ ناصرہ ملتان سے. جی پوچھیے ناصرہ. اگر ہمارا بی پی ہائی ہو جائے، لو ہو جائے اور یہاں بی پی آپریٹس نہ ہو اور آس پاس کوئی ہاسپٹل نہ ہو تو ہمیں ایمرجنسی میں کیا کرنا چاہیے؟ بی پی لو ہو گیا تو اور بی پی آپریٹس بھی نہیں ہے تو ویسے آپ نے بی پی چیک کر کے پہلے دیکھا ہوا ہے؟ جب آپ بے ہوش ہوتی ہیں، آنکھوں کے آگے اندھیرا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے آپ کو؟ آپ پہلے ٹی وی بند کر کے پھر جواب دیجئے. آہستہ کر دیجئے ٹی وی کی آواز. میرا خیال ہے ان کو ڈیلے جی سے بالکل. ٹھیک ہے. اگر پیشنٹ کا بی پی لو ہو رہا ہے نا، اور اگر پیشنٹ کانشیس ہے اور اگر اورل انٹیک ان کی ہے، منہ کے ذریعے لے سکتے ہیں، اور آپ نے چیک کیا کہ 90-60 سے بھی لو آ رہے ہیں، وہ کہہ رہی ہے ان کے پاس بی پی آپریٹس نہ ہو اور وہ ایزیوم کر رہی ہیں کہ ان کا بی پی لو ہے. ہاں، اس کنڈیشن میں یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ چیک کرنا بہت ضروری ہے. لیکن اگر سٹل آپ وہ کریں تو اس میں یہ آپ کر سکتی ہیں کہ آپ ایک نیم گرم پانی لیں، اس میں ایک لیمن ڈالیں اور تھوڑا سا معمولی سے چٹکی برابر اس میں سالٹ ڈالیں. وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن بی پی چیک کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ ریڈنگز کیا آ رہی ہے اس ٹائم پہ. بالکل. اچھا، ہم ڈائبیٹک فٹ کی بات کر رہے تھے اور آپ نے کہا کہ بہت کیئر کرنا ہے کہ بھئی سردی گرم تو نہیں ہے، اس کو سکھا لیا، کوئی زخم تو نہیں ہے، اور جوتے بہت کمفرٹیبل پہننے ہیں اور ہمیشہ کوئی کونے مونے نہیں رکھنے اپنے ارد گرد تاکہ چوٹ نہ ہو، اور ایگزامن کر لیا. اب اگر چوٹ لگ بھی جاتی ہے اور وہ جلدی صحیح نہیں ہو رہی ہوتی ڈائبیٹکس لوگوں کی اسپیشلی، اور آپ نے جیسے کہا کہ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کہیں خون کی روانی میں کہیں رکاوٹ تو نہیں آ رہی، تو کیا وہ کون سے ٹیسٹ ہیں جو کرانے ضروری ہیں ریگولرلی تاکہ آپ ان چیزوں سے بچ سکیں جو ڈائبیٹک فٹ کے ایشوز ہوتے ہیں؟ اس میں یہ بہت ضروری ہے نا، اگر ایک پیشنٹ کو ایک دفعہ یا ایک سے زیادہ ایک دفعہ زخم بنا ہوا تھا اور یا زخم ابھی ٹھیک نہیں ہو رہا، تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں ان کے ہم ڈاپلر اسٹڈی کراتے ہیں، آرٹیریل ڈاپلر. آرٹیریل ڈاپلر ہمیں یہ بتا رہا ہو جو ان کی
میجر بلڈ ویسلز ہیں کیا اس میں تو کوئی ایشو نہیں آ رہا, کوئی کلاٹ تو نہیں ہوا یا ویسل بالکل بلاک تو نہیں ہو گئی. وہ دیکھ کے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں اگر ابھی وہ زخم ہے اور زخم سے کوئی پس یا پیپ آ رہی ہے, ہم اس کا پس سی ایس ضرور بھیجتے ہیں, وہ بہت زیادہ ضروری. وہ ہمیں یہ گائیڈ کرتا ہے کہ اگر ابھی یہ جراثیم جو ہے یہ کون سے آرگینزم ہے اور یہ کون سے بیکٹیریا ہے, اور اس کے حساب سے ہم پھر اینٹی بایوٹک. جی اگلے کالر کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم, کون کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام. یہ میں ڈوک پراچا راولپنڈی سے بول رہا ہوں. جی پوچھیے, اپنا سوال پوچھیے. جی میں ڈوک پراچا راولپنڈی سے بول رہا ہوں, طارق نام ہے میرا. جی جی ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ میری شوگر ناشتے سے پہلے 150 ہوتی ہے اور ناشتے کے بعد 250 ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ دوائی لیتے ہیں اس کے لیے؟ پھر لگتا ہے کال ڈراپ ہو گئی. ریکمینڈڈ جو ان کے لیولز ہیں نا ناشتے سے پہلے ان کی بلو 126 ہونی چاہیے اور کھانے کے 2 گھنٹے بعد 200 سے کم ہونی چاہیے. اگر دیکھیں ان کے 150 یا اس سے ابو آ رہی ہے نا تو دیکھنا ہوگا کہ اب یہ کیا میڈیسن لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے ہیں. اگر میڈیسن نہیں لے رہے ہیں تو HbA1c ہمیں کرانا ہوگا. اگر وہ بھی 6.5 سے زیادہ آ رہا ہے تو لو ڈوز میں ان کو ہمیں فرسٹ لائن جو میڈیسن ہے وہ ایڈ کرنی ہوگی. لیکن یہ بہت ضروری ہے آپ کو پتہ ہو ناشتے سے پہلے 126 سے کم ہونی چاہیے اور کھانے کے 2 گھنٹے بعد 2 گھنٹوں کے اندر چیک کرنا ریکمنڈیشن اس طرح نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کو ایک صحیح ایکوریٹ ریڈنگ پہ نہیں دے رہا ہوتا. 2 گھنٹے بعد آپ ضرور چیک کریں اور دیکھیں کہ کیا وہ 200 سے نیچے آ رہی ہے کہ نہیں. اچھا, یہ جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے یا جیسے روزوں میں بھی اب روزے ہوں گے, فاسٹنگ ہوگی, اس کا ڈائبٹکس کے اوپر کیا ایفیکٹ ہے؟ میڈیکلی اگر آپ دیکھیں نا انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ ریکمینڈڈ ہے ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو, میڈیکلی ریکمینڈڈ. لیکن لانگ فاسٹنگ جو ہوتی ہے نا, لانگ فاسٹنگ اس میں ایشوز ہو سکتے ہیں. لانگ فاسٹنگ کتنے گھنٹے کے فاسٹنگ کو لانگ فاسٹنگ اگر 12 آورز سے آپ کی فاسٹنگ اوپر جا رہی ہے نا 12 to 14 آورز تو اس کو ہم ایز اے لانگ فاسٹنگ کی کیٹیگری میں پھر ڈالتے ہیں. ہم اپنے پیشنٹ کو, اور آج کل کیونکہ آگے رمضان آ بھی رہا ہے تو ابھی جو ہمارے پاس پیشنٹ ڈائبیٹک پیشنٹ آتے ہیں ہم ان کو کیٹیگریز میں ڈیفائن کرتے ہیں. کیا یہ پیشنٹ لو رسک کیٹیگری میں ہے, ماڈریٹ رسک ہے یا ہائی رسک, اور اس کے بنیاد پہ ہم پھر ان کو بتاتے ہیں اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کو کمپلیکیشن ڈیولپ ہونے کے کتنے چانسز ہیں. اس میں کچھ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں یہ ڈائبٹیز کی ڈیوریشن کتنی ہو گئی ہے. سیکنڈ امپورٹنٹ یہ کون سی ڈائبٹیز ہے, ٹائپ 1 ہے یا ٹائپ 2 ہے. تھرڈ نمبر پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پریویس ان کے HbA1c لیولز کتنے آ رہے ہیں, کیا 9 سے ابو بالکل ان کنٹرول لیولز ہیں یا ود ان کنٹرول ہے. فورتھ پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو کمپلیکیشنز تو ابھی تک کوئی ڈیولپ نہیں ہوئے, ان کے RFTs جو گردوں کے ٹیسٹ ہے وہ تو متاثر نہیں ہوئے, یا باقی کوئی دل کا اٹیک تو اس سے پہلے نہیں ہوا, یا BP کا مسئلہ تو نہیں ہے. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان پیشنٹس میں اس سے پہلے یا پچھلے رمضان میں ان کو ہائپوگلائسیمیا شوگر بہت گری تو نہیں تھی یا بہت زیادہ تو نہیں ہوئی تھی, 300 سے اوپر تو نہیں چلی گئی تھی, یا شوگر کی وجہ سے بے ہوش ہو کے ایمرجنسی میں, یا اتنی طبیعت خراب ہو گئی تھی کہ ان کو روزہ کھولنا پڑا شوگر کی وجہ سے. ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا. آخری کویسچن ہمارا پیشنٹ سے یہ ہوتا ہے کہ ابھی آپ اپنے شوگر کے لیے کیا لے رہے ہیں. تو اس میں جو پیشنٹ انسولین پہ ہوتے ہیں نا اور ان کو 2 یا 3 دفعہ دن میں انسولین لگانی ہوتی ہے, وہ کنڈیشن بھی ایٹ سیلف اس کا رسک زیادہ ہوتا ہے. تو ان سارے کویسچنس کو پوچھ کے پھر ان کے پوائنٹس ہوتے ہیں. چلے ان پوائنٹس پہ آتے ہیں, پہلے کالر لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم, کون کہاں سے؟ جی السلام علیکم میم. جی میں علی عمران خان بات کر رہا ہوں میاں والی سے. جی اچھا, میرا کوشچن یہ ہے, ایک تو پہلے آپ لوگوں کا میں پروگرام کافی دیر سے دیکھا ہوں, بڑی انفارمیٹیو آپ لوگ بات چیت کر رہے ہیں. میرا یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے مجھے ڈائبٹیز ڈائگنوز ہوئی ہے. اس میں یہ ہوا تھا کہ میں نے جب فاسٹنگ میں ڈائبٹیز اپنا ٹیسٹ کروایا تو میری ریشو جو تھی وہ 11 تھی, اور سمٹمس مجھے یہ آ رہا تھا کہ مجھے کافی مسلس میں جو ہے نا پین ہونا اور ٹانگوں میں کافی درد ہوتا تھا, کبھی کبھی شدید ہیڈ ایک ہوتا تھا. اس میں جا کے یہ میں نے ٹیسٹ کروایا تو ڈائگنوز ہوا. تو ابھی میں اس میں جو ہے نا ڈپلائزا ایم لے رہا ہوں, لیکن ابھی بھی فاسٹنگ میں جو ہے وہ 8 سے کم نہیں ہوتی. تھوڑا سا سجیسٹ کیجیے پلیز. 300 پلس ہے آپ کی فاسٹنگ میں؟ فاسٹنگ میں کتنی ہے؟ ہاں جی آلموسٹ 280. آلرائٹ, تھینک یو جی, بہت شکریہ. جی دیکھیے ان کو سر میں درد تھا, باڈی ایک تھی, اس سے ان کو پتا چل گیا اور اتنی انکنٹرولڈ ہے. جی بالکل, ان کو فل بلون وہ ہائپر گلائسیمیا کے وہ سمٹمز تھے, اور جب انہوں نے ٹیسٹ کیا تو وہ انفارچونیٹلی 11 ان کا HbA1c آ گیا. اب یہ کمبینیشن یوز کر رہے ہیں, لیکن سٹل ان کی جو فاسٹنگ لیولز ہیں نا وہ ابو 280 آ رہے ہیں. تو ایک تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کمبینیشن یہ جو یوز کر رہے ہیں تو اس میڈیسن کی ڈوز ہمیں انکریز کرنی ہوگی. ڈپلائزا ایم جو یہ میڈیسن لے رہے ہیں نا, ایک تو اس کی فل ریکمینڈڈ جو ڈوز ہے اس پہ جانا ہوگا.
ساتھ میں ہی ہمیں ان کو تھرڈ لائن جو ایجنٹ ہوگی نا اورل وہ بھی ہمیں ان کو ایڈ کرنی ہوگی, کیونکہ اگر 280 آ رہی ہے تو اٹ مینز A1C بھی ابھی بھی اراؤنڈ 10 یا 9 ہی ان کا چل رہا ہے. اور ساتھ میں ان کو میں یہ موٹیویشن ان کو یہ انکریج کروں گا کہ آپ اپنی لائف سٹائل اور اپنے جو ڈائٹ ہے اس پہ بھی خاص فوکس کریں, کیونکہ یہ 6 منتھس آپ کے لیے بہت اہم ہے. اور آپ کی نیولی ڈائگنوز ڈائبٹیز ہے, جس طرح پہلے بھی آپ بات کر رہے تھے, تو آپ کا جو ٹارگیٹ لیول ہوگا نا انشاءاللہ وہ ہوگا 7 سے 6.5. تو اس لیول کو اچیو کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ یہ 6 منتھس آپ نے بہت ایک اپنے آپ فوکس کرنا ہوگا, اور اپنے ڈائٹ پہ اور ایکسرسائز اور ٹائملی میڈیسنس پہ بہت آپ نے اپنا فوکس رکھنا ہوگا. اچھا, تو ہم واپس آتے ہیں, آپ جو فاسٹنگ کی بات کر رہے تھے, تو کتنی فاسٹ, آپ نے کہا بہت سارے فیکٹرز ہم نے ان کنسیڈریشن رکھتے ہیں, لیکن اگر ایک انسان کی نہیں ہوئی کمپلیکیٹ پہلے اور وہ روزہ رکھنا چاہ رہا ہے یا فاسٹ کرنا چاہ رہا ہے, تو اس کے لیے کون سی وہ پریکاشنز ہیں جو وہ رکھ کے اس میں پریکاشنز یہ نا, اگر رسک کیلکولیشن میں آپ کا سکور آپ بالکل لو رسک پہ آ رہے ہیں یا آپ کا ماڈریٹ رسک ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں روزہ, بالکل سیفلی رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کا ماڈریٹ رسک ہے تو آپ کو ڈاکٹر یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ ویسے ریکمنڈیشن میں تو یہ ہے کہ 4 to 5 ٹائمز آپ دن میں چیک کریں, لیکن وہ ایک امپاسبل ہو جاتا ہے پیشنٹ کے لیے کہ آپ کا روزہ بھی ہو اور آپ کم از کم 4 سے 5 دفعہ اپنی ڈیلی شوگر. لیکن ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ 2 سے 3 دفعہ آپ ضرور چیک کریں, 2 دفعہ تو ضرور. ایک آپ صبح کے ٹائم مارننگ ٹائم پہ 10 to 11 o'clock آپ ضرور چیک کریں. دوسرا آپ مڈ آفٹرنون میں چیک کریں, 12 o'clock کے بعد 2 o'clock یا 3 o'clock آپ ضرور چیک کریں. اگر آپ کی صبح کی ریڈنگز جو ہے نا وہ 90 سے کم آ رہی ہے اور آپ کو جو ہے نا طبیعت آپ کی خراب ہو رہی ہے, ہیڈ ایک ہو رہا ہے یا باقی آپ کو سمٹمز ڈیولپ ہو رہی ہے, چرچرا پن سا آ رہا ہے, جو باقی ہائپوگلائسیمیا کی سمٹمز ہوتے ہیں, سویٹنگ آپ کو سٹارٹ ہو گئی ہے, آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ رہا ہے, تو پھر آپ کو اپنا روزہ کھولنا ہوگا. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے, اگر آپ کی ایوننگ کی 90 سے کم آ رہی ہے اور سمٹمز ایس سچ نہیں ہے تو آپ ویٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ پھر آپ کے پاس ٹائم کم ہے نا افطاری کا ٹائم, تو آپ 2 گھنٹے مزید بھی ویٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر مزید طبیعت خراب ہو رہی ہے تو پھر آپ کو روزہ کھولنا ہوگا. چلے اگلے کالر کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم, کون کہاں سے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عبد القدیر بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی پوچھیے. ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال ہے کہ میری شوگر جو ناشتے سے پہلے ہے. جی السلام علیکم. جی جی پوچھیے, کتنی ہے ناشتے سے پہلے؟ ناشتے سے پہلے میری شوگر ہے 126. ٹھیک ہے. اور ناشتے کے بعد ہے 217, اور ڈائبٹیز ایم میڈیسن میں لے رہا ہوں 50.5 ملی گرام. اس کے حوالے سے ڈاکٹر سے سوال کرنا ہے کیا یہ میرے لیے درست ہے؟ عمر کتنی ہے آپ کی؟ عمر میری 43. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ سوال. جی بالکل ماشاءاللہ میڈیسن آپ یوز کر رہے ہیں 5500 کی ڈوز میں, ڈوز بھی اس ٹائم پہ بالکل آپ کی ٹھیک ہے. 126 بالکل ایکسیپٹیبل ہے, اور آپ کی جو فاسٹنگ میں آ رہی ہے رینڈم تھوڑی سی آپ کی زیادہ آ رہی ہے, لیکن وہ اس کو تھوڑا سا آپ کو دیکھنا ہوگا. لیکن ایٹ دس مومنٹ ماشاءاللہ جو آپ کی شوگر لیولز ہیں نا وہ سیٹسفیکٹری ہے. ادھر یہ رمضان کا ہم جس طرح ڈسکس کریں اس طرح ادھر ہمیں یہ بھی ڈسکس کرنا ہوگا. جو رمضان سٹارٹ ہونے سے پہلے جو شوگر کی دوائیاں ہوتی ہیں نا اس کی ٹائمنگ بھی تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے, کیونکہ اگر ایک پیشنٹ ہے اور وہ 3 ٹائم اپنی شوگر کی دوائی لے رہا ہے تو بالکل سمپل اس میں یہ کرنا چاہیے کہ آپ کی جو صبح کی ڈوز ہوتی ہے نا وہ تو آپ سحری کے ٹائم پہ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. جو آپ کی آبویسلی جو آپ کی آفٹرنون کی ڈوز ہوتی ہے وہ تو روزہ ہوتا ہے, آپ نہیں لے سکتے, تو وہ آفٹرنون کی ڈوز اور جو آپ کی رات کی ڈوز وہ پھر آپ ایک ساتھ لیتے ہیں ایٹ دا ٹائم آف افطاری, تو وہ ڈوز آپ کو ایک ساتھ لینی ہوتی ہے ایٹ دا ٹائم آف افطاری. دا سیم انسولین کا بھی ہے. اکثر جو ہماری کیونکہ زیادہ تر پیشنٹ 70-30 ایک انسولین ہے اس پہ ہوتے ہیں, اور صبح وہ انسولین ہم زیادہ لگا رہے ہوتے ہیں. مطلب اگر صبح ہم 20 یونٹ لگا رہے ہیں تو شام کو ہم 10 یونٹ لگاتے ہیں. رمضان میں آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے, اس کو آپ نے سوئچ کر دینا ہے. جو شام کی ہوتی ہے نا وہ صبح کو چلی جاتی ہے, اور جو یہ ہے نا صبح والی شام وہ آپ سوئچ کر لیتے ہیں, تو اس سے پھر وہ کمپلیکیشنز نہیں ڈیولپ ہوتی, وہ چیزیں ٹھیک رہتی ہیں پھر. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو ہم نے ڈائبٹیز کی بات کی, بہت سارے لوگوں کو انسولن ریزسٹنس بھی ہوتی ہے, میٹابولک سنڈروم ہوتا ہے, پیٹ بڑا ہوا ہوتا ہے, یہاں پہ گردن کے اوپر کالک سی ہوتی ہے, اور ان کو لگتا ہے یہ میل ہے اور گونا ہونے کی وہ دوائیاں لگاتے رہتے ہیں, حالانکہ ان جگہوں پہ بغلوں میں ادھر کالک ہوتی ہے اور یہ میٹابولک سنڈروم کی طرح جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا کرنا چاہیے جن کو ہارٹ کا بھی مسئلہ ہے, پیٹ بھی بڑا ہوا ہے, کولیسٹرول بھی بڑا ہوا ہے, جو اور انسولن ریزسٹنس بھی ہے؟ بالکل, اس میں یہ نا میٹابولک سنڈروم میں کم از کم 3 سے 5 چیزیں ایک ساتھ آ رہی ہوتی ہیں. یہ پیشنٹ اکثر یہ ٹائپ 2 ڈائبیٹک بھی ہوتے ہیں, کولیسٹرول بھی ان کا بہت زیادہ ہوتا ہے, ڈسلیپیڈیمیا بھی ان کو ہوتا ہے, ہارٹ اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کی بھی ان کو ہسٹری ہوتی ہے, اور سب سے زیادہ یہ اوبیز ہوتے ہیں. تو فوکس ان پیشنٹ میں ہمارا یہ تو ویٹ لاس, اور یہی پیشنٹ ہوتے ہیں اگر ان کا ڈائٹری موڈیفیکیشن اور اس سے وہ آپ کے ریزلٹس اچیو نہیں ہو رہے
پھر جو ہماری ریکمنڈیشن اور جو میڈیکیشنز ہے بیسیکلی جو ہے اوبیسٹی کے لیے، جو موٹاپے کے لیے ہم دوائیاں شروع کرتے ہیں، اسٹیپ وائز وہ میڈیسن ہم شروع کرتے ہیں. اس میں اینڈ میں ایک میڈیسن ہے جس کا نام ہے سیماگلوٹائڈ. دس از سیم لائک انسولین. ہے وہ انسولین نہیں لیکن وہ لگاتے انسولین کی طرح ہے، ونس ویکلی وہ لگاتے ہیں اور اس سے آج کل بہت ایک اچھے ریزلٹس آ رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب بہت سارے لوگ اس کو مس یوز بھی کر رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ جو اوبیس نہیں بھی ہیں، اور میں نے تو خود دیکھا ہے فار کاسمیٹک ریزنز اس کو لگوا رہے ہیں اور اس کے بعد پینکریاٹائٹس اور طرح طرح کی ایمرجنسی سے ہاسپٹلز میں ایڈمٹ ہو رہے ہیں، تو ان کو بھی گائیڈ کیجیے. بالکل اس میں یہ ہے نا وہ اگینسٹ ریکمنڈیشن چیز ہو رہی ہے. جو ایک میڈیسن ریکمنڈیشن ہی اس کی اوبیسٹی کی یا ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں ہے، اور آپ اس کو اگر آپ کا بی ایم آئی ریزڈ نہیں ہے اور آپ ان پیشنٹ کو وہ کر رہے ہیں تو آبویسلی پھر اس کے ایڈورس افیکٹس بھی ہے. وہ پینکریاٹائٹس بھی کاز کر رہی ہے، وہ بلوٹنگ بھی کر رہی ہے، وہ باقی جو گیسٹرک ایشوز ہو رہے ہیں اس سے وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں. تو وہ تو ریکمنڈیشن اس کی نہیں ہے اس طرح. اب اس میں میں یہ بھی ایڈ کروں، اس میں پھر آخر میں ایک رول آتا ہے بیریٹرک سرجری کا بھی. اگر آپ کا بی ایم آئی بہت زیادہ ہے، 40 ابو ہے، موربڈلی اوبیس جسے ہم کہتے ہیں، اور ساتھ میں کوئی آپ کی کنڈیشنز بھی یا شوگر ہے یا دل کا مسئلہ ہے یا کولیسٹرول ہے، تو پھر ایون جو بیریٹرک سرجری ہے ہم پیشنٹ پھر ہمارے جو سرجنز ہوتے ہیں ہم ان کے پاس بھی ایسے پیشنٹس کو ریفر کر رہے ہوتے ہیں. بیسکلی بیریٹرک سرجری وہ سرجری ہے جس سے پیٹ کے اندر جو ہے اس کو اسٹیپل کر دیا جاتا ہے تاکہ ویٹ لاس ہونا شروع ہو جائے. لیکن یہ بھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اوبیسٹی، اوبیس لوگ وہی ہیں جن کا وزن جو ہے، جب آپ وزن اور ہائٹ کا کرتے ہیں نا، بی ایم آئی نکالتے ہیں، وزن بائی ہائٹ اسکوائر نکالتے ہیں، تو وہ آپ کا ہونا چاہیے 40 سے اوپر. تبھی آپ ان دونوں چیزوں کے لیے جو ہے وہ کوالیفائی کرتے ہیں. کیونکہ آج کل بہت ساری ینگ خواتین اسپیشلی فار جسٹ کاسمیٹک ریزنس کی وجہ سے یہ کرا کے پھر جو ہے وہ بہت زیادہ بیمار ہوتی ہے، تو ان کو بھی یہ گائیڈ کیجیے. اور دوسرا بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ میٹفارمن خود بخود بھی لینا شروع ہو گئے، تو اس کے کیا ایڈورس ایفیکٹس ہو سکتے ہیں؟ میٹفارمن دیکھیں کچھ کنڈیشنز میں تو اس کی ہے ریکمنڈیشن، پی سی او ایس وغیرہ تو ٹھیک ہے، لیکن ادروائز ایون فیٹی لیور ڈیزیز اس میں بھی آن اینڈ آف کچھ ڈیٹا ہمیں یہ سجیسٹ کرتا ہے آپ دے سکتے ہیں. لیکن کچھ جگہوں پہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں وہ، اور ان کو اس مقصد کے لیے دی جاتی کہ یہ آپ کا ویٹ لاس کرے گی. تو اگر آپ ڈائبیٹک نہیں ہے، باقی ایشوز نہیں ہے، تو میٹفارمن از ناٹ دا ریکمنڈیشن. اس سے یہ ہوگا کہ اس سے مزید تھوڑی سی چیزیں کمپلیکیٹ ہو سکتی ہے. اور شروع میں اگر آپ میٹفارمن اسٹارٹ کریں، کیونکہ ہم نے خود کلینکل پریکٹس میں یہ پیشنٹس دیکھیں، اور ان پیشنٹس میں وہ پھر ڈسپیپسیا، بلاٹنگ اور یہ جو ایشو ہوتے ہیں یہ ان میں زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ریکمنڈیشن میڈیسن کی ہے نہیں، وہ آپ یوز کر رہے ہیں. تو وہ بھی جب وہ چھوڑتے ہیں اس میٹفارمن کو تو واپس آ جاتا ہے ان کا ویٹ، کیا ویٹ گین ریپڈ ہوتا ہے؟ اس میں یہ بھی ہے، ایک تو واپس بھی آ سکتا ہے، اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے ریکمینڈڈ نہیں ہے نا میٹفارمن. ابھی بھی جو اوبیسٹی کی ٹریٹمنٹ میں اس میں اس کی ریکمنڈیشن نہیں ہے. بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر شیر علی ہمارے ساتھ تھے، آپ نے ان ڈیٹیل سنا اس کو کس طرح سے آپ نے فائٹ کرنا ہے. تو دوائی ضرور اپنے ٹائم پہ لیجئے، جیسے ڈاکٹر نے پرسکرائب کیا ویسے لیجئے. خوب ساری ایکسرسائز کرنی ہے ایٹ لیسٹ 1 گھنٹے کی، اور آپ نے مٹھاس کو صرف اپنے الفاظ تک ہی محدود رکھنا ہے، اپنے کھانے میں نہیں. دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.